नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मौरख़ा 12 जुलाई बरोज़ जुमा बाद अज़ नमाज जुमा खाकसा तहरीक के इस हफ्तावार इज्तिमा से मुखातिब हूँ और इसको हम हर हफ्ते फ़ेसबुक पर लाइव करते हैं और ये एक तसलसल है जो पिछले कई अरसे से चला आ रहा है, जिसमें हम मुल्की मसाइल पर, खाकसा तहरीक के अगराज़ व मकासद पर, फ़िक्र मशरकी पर और मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बातचीत करते हैं और अहाता करते हैं कि खाकसा तहरीक क्यों और किस लिए, और आज इस खाकसा तहरीक की क्यों ज़रूरत है, क्यों हम इसको आज के दौर में फिर से रीऑर्गेनाइज़ करें और उसी नहज पर जिस नहज पर हज़रत अल्लामा मशरकी ने इसका इजरा किया था। और खाकसा तहरीक के अगराज़ व मकासद पर रोशनी डालते हैं और इसकी तमाम वो जो पैटर्न डिज़ाइन है उस पर बात करते हैं और लोगों को दावत अमल देते हैं कि वो खाकसा तहरीक की फ़िक्र को, खाकसा तहरीक की आइडियोलॉजी को, खाकसा तहरीक के मंशूर को, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ें भी, सुने भी, और जो नुक्ता नज़र इस वक्त तामीर वतन के सिलसिले में, मुल्क की में इस्लाह लाने के नुक्ता नज़र से, आम आवाम के दिलों को जोड़ने और अखुवत के समा को पैदा करने के लिए जो खाकसा तहरीक प्रोग्राम दे रही है उसके बारे में गुफ्तगू करता हूँ, ताकि आम नौजवानों को भी और तहरीक में मौजूद दुनिया खाकसार में जितने भी अफराद शामिल हैं उन पर तहरीक का मंशूर, एम और ऑब्जेक्टिव वाज़ेह हो सके। तो आज भी इसी सिलसिले को लेकर आपके सामने मौजूद हूँ और ये हमारी 30-40 मिनट की गुफ्तगू होती है हर हफ्ते, और फिर हम इसको सारा हफ्ता तमाम फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर और दूसरे जगहों पर शेयर करते हैं ताकि हमारा पैगाम जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू अवामुन्नास तक पहुँच सके। इसके लिए हम कोशिश हैं कि खाकसा तहरीक फिर से रीऑर्गेनाइज़ की जाए और उस कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के तहत जिसको हज़रत अल्लामा मशरकी ने अज़रूए कुरान 1931 में शुरू किया था। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम इन सारी चीज़ों को बुनियादी तौर पर समझें। जब तक हम समझेंगे नहीं, फ़िक्र मशरकी से हम आगाही हासिल नहीं करेंगे कि हज़रत अल्लामा मशरकी की सोच, उनकी फ़िक्र, उनकी आइडियोलॉजी का बेस क्या था, और उन्होंने ये जिद्दोजहद आइडियोलॉजी अपनी को, अज़रूए कुरान जो उनकी आइडियोलॉजी फॉर द राइज़ ऑफ द नेशन थी और दीन इस्लाम के गलबे के तनाजुर में थी, हम लोगों को समझा नहीं सकते, उनको बता नहीं सकते कि भाई किस तरह से उन्होंने ये तहरीक और इस तहरीक के अगराज़ व मकासद पहले पेश किए, फिर लोगों को दावत अमल दी और फिर वो अमल करके दिखाया जो उन्होंने तहरीरी तौर पर लिखा, राइज़ ऑफ द नेशन के लिए और दीन इस्लाम के गलबे के लिए। और उस वक्त ये आइडियोलॉजी दी जब अंग्रेज़ इस हिंदुस्तान पर गासिबाना कब्ज़ा किए हुए बैठा था और वो अपना पूरा एक ताकतवर निज़ाम लेकर आया था कि यहाँ हिंदुस्तान में उस वक्त 40 करोड़ की जो आबादी थी उसको किस तरह से ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा जाए और अपना हुक्म चलाया जाए, अपनी मर्ज़ी चलाई जाए, अपना अख्तियार चलाया जाए और इसके तमाम वसाइल को अपने कब्ज़े में लिया जाए और इस कौम को इतना कमज़ोर और लागर कर दिया जाए कि वो ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ी रहे। उस सारी कॉन्सेप्शनल और उस अंग्रेज़ की तमाम साजिश को अल्लामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले तो बेनकाब किया और फिर बेनकाब करने के बाद एक ऐसे निज़ाम और ऐसी आइडियोलॉजी पेश की कि ये ग़ुलामी बुनियादी तौर पर ख़त्म हो और यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाला जो पिछले 150 साल से उस वक्त अंग्रेज़ का ग़ुलाम बना हुआ था, उस ग़ुलामी से उसको निजात दिलाई जाए। और उसके लिए उन्होंने क्रॉनिक आइडियोलॉजी के तहत राइज़ ऑफ द नेशन की बात की थी और उस राइज़ ऑफ द नेशन के तनाजुर में दीन इस्लाम के गलबे का पूरा
پروگرام بتایا تھا، اور اس پروگرام کے تحت انہوں نے پھر اس تحریک کا اجرا کیا۔ 1931 اگست 25 اگست 1931 کو اس تحریک کا اجرا انہوں نے اس آئیڈیالوجی کے تحت دیا جو آئیڈیالوجی انہوں نے قرآن سے اخذ کی، رائز آف دا نیشن اور غلبہ اسلام کے تناظر میں، اور اس تحریک کا اجرا کیا جس کو ہم آج تاریخ میں دیکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی طاقتور تحریک تھی کہ جو ایک پورے نظام کے ساتھ ظہور پذیر ہوئی، اور اس نے پورا ایک سسٹم آف گورننس دیا ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کو، اور یہ اتنی سرعت کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی کہ 9 سال کے قلیل عرصے میں 1931 سے لے کر 1939 تک 40 لاکھ گھرانے اس تحریک کا حصہ بن گئے، اور اس میں صرف مسلمان نہیں تھے، اس میں سکھ بھی تھے، اس میں ہندو بھی تھے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس تحریک کا حصہ بنے، اور اس آزادی کی تحریک میں انہوں نے بھرپور طور پر اپنا رول پلے کیا، اور اس سسٹم آف گورننس کے تحت انہوں نے ایک شیڈو گورنمنٹ فارم کر لی۔ آج ان ساری چیزوں پر قلم اٹھایا جا رہا ہے، اس پر لکھا بھی جا رہا ہے۔ کلکتہ یونیورسٹی کے پروفیسر امیلینڈو ڈی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، ہسٹری آف خاکسار موومنٹ ان انڈیا 1931 to 1939، وہ 2 والیومز پر انہوں نے لکھی، اور اس میں پوری تحریک کا احاطہ کیا کہ کس طرح سے اس نے انگریز کے خلاف ایک منظم، متحد، صف بند اور بلند کرداری کے ساتھ ایک تحریک کا اجرا کیا، ایک جد و جہد کا اجرا کیا، ایک عظیم انقلاب کی بنیاد رکھی جس نے انگریز کو بھی پریشان کر کے رکھ دیا، اور اس نے پورا ایک سسٹم آف گورننس دیا کہ کس طرح سے ہندوستان میں رہنے والے لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت ایک ایسا نظام جو محلے کی سطح پر، جو کمیونٹی کی بنیادوں پر، جو گراس روٹ لیول سے اٹھے اور ایک انقلاب برپا کر دے، اور اس نظام نے ایک انقلاب برپا کیا کیونکہ وہ پورا کا پورا نظام اس قرآن سے اخذ شدہ تھا۔ ریاست مدینہ کا جو تصور سامنے آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اور ان کی بے پناہ قربانیوں کے بعد جو عظیم انقلاب آج سے 1400 سال پہلے برپا ہوا اور مدینہ میں مدینہ ایک ریاست کی بنیاد رکھی گئی، اس مدینہ کی ریاست کو چلانے کے لیے عذرو قرآن حضرت علامہ مشرقی نے اسی آئیڈیالوجی سے اس نظام کو اخذ کیا۔ ایک بنیادی آپ کو بات بتا رہا ہوں خاکسار تحریک کی، کہ خاکسار تحریک کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی جس کے صرف سیاسی مقاصد تھے کہ وہ اقتدار میں کسی ووٹ کے ذریعے سے یا کسی سیاست کے ذریعے سے آئے اور اپنے آپ کو منوائے اور حکومت کا حصہ بنے اور اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلے۔ یہ تمام عمل اس کے برعکس تھا جو انگریز نے اس وقت رائج العمل کیا، اور اس کے تحت اس نے بہت ساری جماعتیں ہندوؤں میں، مسلمانوں میں بنائی۔ کانگریس کی صورت آپ دیکھ سکتے ہیں، آل انڈیا مسلم لیگ دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح کی دیگر دوسری سیاسی جماعتیں بھی اس وقت معرض وجود میں آئیں۔ لیکن خاکسار تحریک کا پورا ڈھانچہ، خاکسار تحریک کی پوری بناوٹ اس کی اپنی بنائی ہوئی تھی، اور اٹ از ڈرائیوڈ فرام دا قرآن، کیونکہ حضرت علامہ مشرقی ایک بہت پڑھے لکھے انسان تھے، ایک رینگولر اسکالر تھے، بیچلر اسکالر تھے، فاؤنڈیشن اسکالر تھے، اور برطانوی یونیورسٹیوں سے انہوں نے بڑی ڈسٹنکشنز کے ساتھ ڈگریز مکمل کی، جس میں میتھمیٹک تھی، میکینیکل انجینئرنگ تھی، سوشل سائنسز تھی، اور 3-4 بڑی لینگویجز تھیں۔ ان میں انہوں نے 5 سال کے اندر یہ تمام ڈگریاں کر کے وہاں سے ڈسٹنکشنز کے ساتھ
اسناد حاصل کی، اور اسی علم کی بنیاد پر انہوں نے قرآن کو عملی طور پر سمجھا اور اس سے ایک سسٹم آف گورننس کی بنیاد رکھی. اس سسٹم آف گورننس میں وہ پورا ڈھانچہ تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھتے وقت پیش کیا تھا. اور اس ریاست مدینہ کو چلانے کے لیے اس کا جو جوڈیشری سسٹم تھا، اس کا جو معاشی نظام تھا، اس کا جو معاشرتی ڈھانچہ تھا، اور جو اخلاقیات تھی، جو اخوت تھی، جو بھائی چارہ تھا، وہ تمام چیزیں حضرت علامہ مشرقی نے خاکسار تحریک کے اندر اس کی جزیات میں اور اس کے ایمز اور آبجیکٹیوز میں، اس کے دستور العمل میں ڈال کر بیان فرمائی. اور پھر اس تحریک کا اجرا اس وقت کیا جب انگریز پوری طور پر ہندوستان پر اپنا قبضہ جمائے بیٹھا تھا. تو اس کتاب کے اندر پروفیسر امیلینڈو ڈی کی اس کتاب کے اندر وہ پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ 9 سال کے قلیل عرصے میں خاکسار تحریک نے انگریز حکومت کے مد مقابل ایک شیڈو گورنمنٹ فارم کر لی، اور اس شیڈو گورنمنٹ میں یہ تمام ڈھانچہ فکس کر دیا، اور اس میں وہ 40 لاکھ گھرانے منو ان اس ڈھانچے کا حصہ بن گئے، اور لین دین، کاروبار، اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا، خوشی غمی، تمام ساری چیزیں اس نظام کے تحت تھیں، اور وہ تمام لوگ آرگنائزڈ تھے، اور وہ ایک حکم کے تلے تھے، اور وہ تمام حکم ان کو ادارہ عالیہ ہندیہ سے جاری ہوتا تھا، اور اسی حکم کے تحت وہ عمل کرتے تھے. ان کے اندر عسکریت بھی تھی، ان کے اندر اخلاقیات بھی تھی، ان کے اندر نیکی بھی تھی، ان کے اندر بھائی چارہ بھی تھا، ان کے اندر اخوت بھی تھی، ان کے اندر عدل و انصاف بھی تھا، ان کی اپنی بہترین معیشت تھی، ان کی اپنی بہترین معاشرت تھی. یہ ساری چیزیں اس وقت کوئی سیاسی جماعت دینے سے قاصر تھی. اسی لیے خاکسار تحریک کی ان تمام چیزوں کو پھر سے سامنے لانے کی اس دفعہ کوشش ہے، کیونکہ اس وقت جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کو بھی مسائل ہیں. یہ قوم پاکستان تو بن گیا، لیکن فکری نظریاتی طور پر یہ قوم، عملی طور پر یہ قوم ایک نہ ہو سکی. اس میں مختلف قومیں تھیں اس کے جغرافیے میں، جن کا اپنا اٹھنا بیٹھنا تھا، جن کا اپنا کلچر تھا، جن کی اپنی سوچ تھی، جن کا کھانا پینا ایک دوسرے سے جدا تھا، اٹھنا بیٹھنا ایک دوسرے سے جدا تھا، شادی بیاہ کے جو تقریبات تھیں وہ ایک دوسرے سے الگ تھی. اب ان سارے لوگوں کے لیے کوئی ایسا آرگنائز پروگرام ہی نہیں تھا سن 47 کے بعد کہ ان کو کسی ایک پلیٹ فارم پر ان کی سوچ کو کہیں یکجا کیا جائے. کیونکہ جس جماعت نے، جس پارٹی نے اس جو دعوے دار بنی پاکستان کو بنانے کے لیے، اس کے پاس اس قوم کو آرگنائز کرنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں تھا. وہ تو انگریز کی دی ہوئی سیاست کے تحت، اور جو تقسیم ہند کے بعد، اس سے پہلے جنگ عظیم دوئم کے اختتام کے بعد جو حالات بین الاقوامی طور پر اٹھ کھڑے ہوئے، اس میں انگریز کا ہندوستان میں رہنا محال ہو گیا. وہ معاشی طور پر بالکل تباہ ہو چکا کہ وہ اپنی اتنی بڑی سلطنت سنبھال سکے. اسی لیے اس نے جون 48 کی تقسیم کو سن 47 میں لا کر 1 سال قبل ہی اس ملک کو اپنے سسٹم آف گورننس کے تحت، ایک آرڈیننس کے تحت، انڈیپینڈنس ایکٹ جولائی 1947 آپ پڑھ سکتے ہیں. آج بھی وہ انٹرنیٹ پر، گوگل پر سرچ کر کے آپ نکال سکتے ہیں کہ انڈین ایکٹ 1935 کے تحت انڈیپینڈنس ایکٹ آیا. اس انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت یہ ان 2 ڈومینین اسٹیٹس کو آزادی ملی. آپ میریم ویبسٹر کھول سکتے ہیں، آکسفورڈ کی ڈکشنری کھول سکتے ہیں، اس میں ڈومینین کے لفظ کا مطلب آپ نکالیں گے، آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ ڈومینین، واٹ از دا میننگ آف دا ڈومینین. اب اس ڈومینین اسٹیٹ جو
ایک انگریز کے حکم کے تابع تھی اور اس کے تمام نظام کے تابع تھی، اور اس کے تحت جتنی بھی تقسیم ہوئی یا جتنا بھی انتقال اقتدار ہوا وہ اس کے حکم پر ہوا، اور اسی کا جو حلف اٹھایا گیا وہ بھی ان کے ساتھ وفاداریوں کے حلف اٹھائے گئے، ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ تو یہ آزادی ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے ہمارے لیے۔ آج نوجوان نسل پوچھتی ہے کہ یہ کیسی آزادی تھی جو خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مل گئی۔ اس خون کا کے بارے میں مت سوچئے گا جو قتل عام ہوا، وہ تو قتل عام ہونا تھا، وہ اس لیے ہونا تھا کہ وہ قتل عام فطری تھا، کیونکہ انگریز نے آتے کے ساتھ ہی ٹو نیشن تھیوری کو لانچ کیا۔ دو قومی نظریہ آپ کے درمیان پلا بڑھا۔ 1857 کے بعد انگریز نے جب پوری طور پر ہندوستان کو قبضے میں لیا ہے تو اس نے اپنے اقتدار کو طاقتور کرنے کے لیے ٹو نیشن تھیوری کو لانچ کیا، اور اس ٹو نیشن تھیوری میں ہندو اور مسلمان کے درمیان نفرتوں کی دیواروں کو کھڑا کیا گیا۔ 1145 سال جو دو قومیں ایک ساتھ رہیں، ایک گلی محلے میں اٹھیں، ایک دوسرے کے رسم و رواج کو انہوں نے منو ان تسلیم کیا، شادی بیاہ کے بندھنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے، اٹھے بیٹھے، موتی فوتی میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے، وہ قوم ٹو نیشن تھیوری کے تحت 1857 کے بعد ٹوٹ گئی۔ نفرتیں ان کے اندر ڈالی گئیں، اور اسی نفرتوں کا نتیجہ آج یہ تقسیم بنی، اور اس تقسیم کے بعد یہ دو ملک آج بھی ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں اسی نفرتوں کی وجہ سے۔ وہ نفرتیں کوئی ایک سال کی نہیں ہیں، انگریز نے منظم انداز میں ان نفرتوں کو آرگنائز کر کے قوم کی رگ و ریشے میں ڈال دیا گیا۔ اس کے اگینسٹ اگر خاکسار تحریک کی بات ہم کرتے ہیں تو خاکسار تحریک وہ پہلی اسلامی جماعت تھی جس کے اجرا کے بعد اس میں ہر مذہب کا آدمی شامل تھا۔ آج بھی آپ اسلامی تحریکیں اٹھائیں، جماعتیں اٹھائیں، اس میں مسلمان کے سوا کوئی شامل نہیں ہے، لیکن خاکسار تحریک وہ جماعت تھی جو نسل انسانی کے بڑے فریم کو لے کر سامنے آئی تھی کہ اس تمام مخلوق اللہ کی پیدا کرتا ہے، اور تمام مذاہب جتنے بھی دنیا میں آئے اس کا وائنڈ اپ دین اسلام تھا، اور اسی مذہب کو بنیاد بنا کر تمام نسل انسانی کو اس کی چھتری کے تلے لانا تھا۔ اسی لیے خاکسار تحریک میں یہ مذہبی تفریق نہیں رکھی گئی تھی، اسی لیے ہندو بھی آیا، سکھ بھی آیا، عیسائی بھی آیا، اور اس اخوت کے چھتری تلے آئے، اور انہوں نے پورے کے پورے اس نظام کو سمجھا، سسٹم آف گورننس پر چلے۔ انگریز نے جو ہندوستان کو ٹو نیشن تھیوری کے تحت غلام بنایا اور جو سیاسی نظام دیا، اس میں بھی اس ڈیوائیڈ اینڈ رول کے فلسفے کو بنیادی حیثیت دی گئی، اس جمہوریت میں بھی، کہ گھر میں دو بھائی ایک دوسرے سے مخالف ہو گئے، ایک آل انڈیا مسلم لیگ کا حصہ بن گیا، دوسرا کانگریس کا حصہ بن کر ایک دوسرے کے گریبان میں ایک دوسرے کے ہاتھ ڈالنا شروع ہو گیا، اور یہ ساری تقسیم آج بھی تقسیم در تقسیم ہے۔ وہ جو فلسفہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دیا وہ تو ہم سے نکل گیا، اس پر تو کسی بھی اس وقت کی اسلامی جماعت نے بھی کام نہ کیا۔ وہ شیعہ بنے، سنی بنے، وہابی بنے، حنفی بنے، شافی بنے، مالکی بنے، دیوبندی بنے، وہ سب بنے، اور انگریز نے ان کو کھلے ہاتھوں قبول کیا، کیونکہ وہ فرقہ بندی میں بٹ گئے، اور یہی انگریز چاہ رہا تھا، اور اسی کے تحت اس نے ان اسلامی جماعتوں کو بھی بیک اپ دیا جنہوں نے اپنے اپنے فرقوں کے بت کھڑے کر دیے، اور ان بت کے کھڑے ہونے سے مسلمان مزید تفرقے کا شکار ہو گئے۔ پہلے تو ہندو اور مسلمان جدا ہوئے، پھر مسلمانوں کے اتحاد کو مزید تقسیم کرنے کے لیے جو فرقہ واریت کا جو بت لے کر انگریز کے سامنے کھڑا ہوا،
اور جا کر کہا کہ جناب ہمیں مذہبی آزادی دی جائے، ہم ہاتھ کھول کر پڑھیں، ہم ہاتھ باندھ کر بنیں، ہم اپنی مرضی کا روزہ رکھیں، ہم اپنی مرضی کا روزہ کھولیں، ہم اپنی مرضی سے اپنے مردے دفنائیں. انگریز نے کہا یہ آپ کو یہ مذہبی آزادی ہے. اور اس مذہبی آزادی میں اس کا سیاسی فائدہ تھا کہ مسلمان گلی کوچوں میں ایک گلی میں 3-3 4-4 مسجدیں بنا کر بھی بیٹھ گیا اور پھر نبرد آزما ہو گئے اپنے آپ سے. اور یہی ڈیوائیڈ اینڈ رول کا تمام فلسفہ آج بھی کام کر رہا ہے اور بڑی طاقت کے ساتھ کام کر رہا ہے. ہم آج ایک نہیں ہو سکتے. کیا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، اللہ کے احکامات قرآن میں اس چیز کا سبق دیتے کہ ہم آپس کی ان ریشہ دانیوں میں پڑھ کر اس عالمی پروگرام کو جو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دو ہے نبی، چاہے کافروں کو، منکروں کو یہ بات بری ہی کیوں نہ لگے. اب وہ آئیڈیالوجی تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. ہم تو فرقہ بند مسلمان ہو گئے. ہم نے وہ جو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت 360 بت توڑے، آج وہ ہماری مسجدوں میں، خانگاہوں میں، ہماری امام بارگاہوں میں، ہمارے مزارات پر موجود ہیں اور انہی کو ہم پوجتے ہیں. اسی فرقہ بندی کے تحت ہم اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں، باقی سب کو کافر قرار دیتے ہیں. تو یہ جو آئیڈیالوجی تھی اس نے بڑا کام کر دیا. آج مسلمان کہیں پر بھی ایک نہیں ہے. مسلمان 56 ملک ہوتے ہوئے بھی اپنی کوئی یونیفارم پالیسی نہیں بنا سکا، اپنا کوئی پیٹرن ڈیزائن نہ دے سکا کہ ہم کس لیے ہیں. آج فلسطین دیکھ لیں، آج کشمیر دیکھ لیں، آج میانمار میں قتل عام ہم نے پچھلے 8-10 سالوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم جہاں پر بھی مسلمان ہے وہ زوال کی صورت ہے اور وہ وہاں مر رہا ہے، وہ قتل ہو رہا ہے. اس وقت بھی 7 اکتوبر سے لے کر آج 8واں 9واں مہینہ ہے، 40,000 مسلمان کا قتل عام ہو چکا ہے، لیکن ہماری کانوں تک جوں تک نہیں رینگی. ہمارے بچے قتل ہو رہے ہیں، ہماری عزتیں پامال ہو رہی ہیں. اس سے قبل عراق میں 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہو چکا. افغانستان میں 40 لاکھ لوگ پچھلے 4 اشروں سے قتل عام ہو چکے. شام میں قتل عام ہو رہا ہے، وہاں خانہ جنگی کی صورتحال موجود ہے. لیبیا میں چلے جائیں، لیبیا میں خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں. نائجر میں چلے جائیں، سودان میں چلے جائیں. مشرق وسطیٰ میں مسلمان اتنی بڑی قوت ہوتے ہوئے بھی، اتنے وسائل کے ہوتے ہوئے بھی، وہاں پر آپ حالت زار دیکھ لیں کہ اتنے سے فلسطین کے حقوق کو ہم محفوظ نہیں کر پا رہے. ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس سیاسی پلیٹ فارمز کے ذریعے سے یہ حل نہیں ہو سکیں گے. یہ انگریز کا دیا ہوا نظام ہے، یہ سسٹم آف گورننس انگریز کا دیا ہوا ہے. اس سسٹم آف گورننس کو جب تک جڑ سے نہیں اکھاڑا جائے گا اور اپنے فطری نظام کو، جو دین اللہ نے کہا قرآن میں کہ میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، اس کو بنیادی طور پر نظام کا ڈھانچہ بنا کر ایک نظام کے تحت نہیں لایا جائے گا. ہماری صرف مسجدوں میں جانے سے، 5 وقت نماز ادا کرنے سے، روزے رکھنے سے، حج کو جانے سے یا عمرے سے جانے سے اسلام مکمل نہیں ہوتا. اسلام از ہیئر فار دا رائٹ. اب اس دین کو غالب کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ اور پیر کا متحدہ زور بازو کا عمل کیا ہے کہ ہم کس طرح سے اس دین کو غالب کر سکتے ہیں. 22 لاکھ مربع میل ایک بہت بڑا فگر ہے. اس دین کو غالب کرنے کے لیے جو جد و جہد اس وقت ہوئی، آج اس کا رتی برابر بھی ہمیں نظر نہیں آتا. آج امریکہ اگر سپر پاور ہے نا، وہ اپنی عسکری قوت کی وجہ سے، بطور مجموعی مسلمانوں کی عسکری قوت کیا ہے؟
آج ہم اس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی پانچویں اور چھٹی اسلامی قوت ہیں، عسکری قوت ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صرف پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے، اس سے بڑا دعویٰ ہمارے پاس اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں اس طرح کے پروگرام کو، اس طرح کی آئیڈیالوجی کو لے کر آنا پڑے گا۔ اسی لیے خاکسار تحریک نے، جو کہ سیاسی جماعت اس وقت بھی نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے، خاکسار تحریک کا اس وقت بھی دعویٰ یہ تھا کہ یہ ایک سسٹم، ایک نظام حکومت ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، اس کے پولیٹیکل مقاصد نہیں ہے، یہ جماعت کا فائدہ دیکھ کر عوام الناس کو، جمہور کو دھوکہ دینے والی جماعت نہیں ہے، یہ یو ٹرن لینے والی جماعت نہیں ہے۔ اس کا اسٹریٹ ہیڈ تاریخ ہے کہ یہ طاغوت کے آگے کبھی نہیں جھکی، اس نے کوئی قوم کی سودے بازی نہیں کی، کوئی لین دین کا حساب نہیں دیا۔ انڈر سیکرٹری وائسرائے ہند تھا جب علامہ مشرقی 1912 میں وہاں سے اپنی تعلیمی اسناد ڈسٹنکشنز لے کر ہندوستان میں آیا تو وائسرائے ہند سے ملا تو اس نے اس وقت اس کو کہا کہ عنایت اللہ، تمہاری جتنی ڈگریاں تم نے برطانیہ سے حاصل کی ہیں، میرے پاس ایسی کوئی نوکری نہیں ہے جو ہندوستان میں تمہیں آفر کروں، تم میرے ساتھ انڈر سیکرٹری وائسرائے ہند کے طور پر کام کرو۔ تو علامہ مشرقی کو اس وقت تعلیم اور لینڈ ریونیو دی گئی اور ساتھ میں سر کا خطاب کا آفر دیا گیا، لیکن اس شخص نے ان ساری چیزوں کو بعد ازاں ٹھکرا دیا۔ انہوں نے اس چیز کا برملا اس چیز کا اعتراف کیا کہ جب میں نے انگریز کی نوکری کی چند سال تو مجھے پتا چلا کہ انگریز کس طرح سے، کس چابک دستی، کس چالاکی کے ساتھ ہندوستان کو اپنا غلام بنائے بیٹھا ہے، اور پھر میں نے اس نوکری کو بھی لات مار دی۔ وہ ساری چیزیں مل سکتی تھی، لے سکتا تھا مشرقی، اور اس وقت وہ لکھتا ہے، وہ اپنی سوانح عمری میں اپنی تمام کتابات میں لکھتا ہے کہ علامہ اقبال کو سر کا خطاب دلوانے میں میری ریکمنڈیشن شامل ہے۔ جناح صاحب جب آتے تھے وائسرائے کے پاس 1912، 13، 14، 15، 16 میں، تو مجھ سے چٹ لے کر اندر داخل ہوتے تھے، اجازت نامہ میرا ملتا تھا تو وائسرائے ٹائم دیتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد ہے اتنی بڑے لیول پر جا کر پھر ان ساری چیزوں کو ٹھکرا کر، اور پاکستان بننے کے بعد آپ کو میں بتاؤں کہ وہ ان 36 گاؤں جو اس کو وراثتی ملکیت تھی اس کا بھی اس نے کلیم نہیں لیا۔ اس نے کہا نہ مجھے ہے فکر شہرت نہ غم وسیلہ جوئی، نہ مجھے ہے فکر شہرت نہ غم وسیلہ جوئی، میں سچائیاں سجا کر سر راہ تک رہا ہوں۔ دیکھ یہ وقت ہے دنیا میں ابھر آنے کا، دیکھ یہ وقت ہے دنیا میں ابھر آنے کا، یہ گنوایا تو ہمیشہ کے لیے زاری ہے، یہ گنوایا تو ہمیشہ کے لیے زاری ہے۔ دیکھ اس قہر میں ایک پہلو انعام بھی ہے، آج زور سے لے لے تیری ہوشیاری۔ وہ زور سے لینے والی ہوشیاری وہ نظام تھا جو اس نے پیش کیا، اس نظام کے تحت چاہا کہ قوم چل جائے، اور اس میں اس اسٹیبلشمنٹ کا ایک رتی برابر بھی اس کے ساتھ کوئی مدد نہیں تھی جب اس نے خاکسار تحریک کا اجرا کیا ہے۔ اسی لیے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ خاکسار تحریک اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں تھی اور آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں ہے۔ آج بھی میں اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی بقا چاہتے ہیں، پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں، پاکستان کی حفاظت چاہتے ہیں، اس جغرافیے کو چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اثر نو اپنی پالیسیز کو چیک آؤٹ کرنا پڑے گا اور اس غلامانہ سوچ ذہنیت سے نکلنا پڑے گا، اور خاکسار تحریک کو جو اس وقت سے گلی میں آپ نے بند کیا ہوا ہے اس سے نکالنا پڑے گا۔ خاکسار تحریک کو اقتدار کی لالچ نہیں، خاکسار تحریک کو کسی اسمبلیوں کی سیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خاکسار تحریک جو چیز اس وقت کہہ رہی ہے وہ بتا رہی ہے، وہ سمجھا رہی ہے کہ ایک ایسا نظام لاؤ جس میں ان چاروں صوبوں میں رہنے والے ان 24 کروڑ عوام کے صحیح معنوں میں حقوق
محفوظ ہو سکیں، ان کو مل سکیں. ورنہ یہ لوٹ کسوٹ کا جو ماحول ہے، یہ جو اقربا پروری کا ہے، یہ جو رشوت کا ہے، جو کرپشن کا ہے، یہ ملک کو جغرافیائی طور پر مزید ڈس انٹیگریٹ نہ کر دے، جس طرح 1971 میں ڈس انٹیگریٹ ہوا. اور جو غلطیاں جنہوں نے کی، آج ان کو سب اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھے. خاکسار تحریک ان ساری چیزوں سے واقف ہے، اس وقت سے واقف ہے جب تم نے اس ملک کو بنایا تھا. اور اس وقت بھی خاکسار تحریک نے دھڑلے کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ اگر پاکستان کی قیادت مضبوط ہاتھوں میں نہ ہوئی تو یہ ملک تتر بتر ہو جائے گا، اس کی جغرافیائی سرحدیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے. آج بھی خاکسار تحریک کہتی ہے کہ جس طرح سے بے چینی پھیلتی جا رہی ہے، جس طرح سے یہاں رہنے والے بھوک میں، ننگ میں، افلاس میں، تنگ دستی میں، بیماری میں مر رہے ہیں، یہ کوئی بڑا سانحہ پھر سے نہ نمودار ہو جائے جو سنبھالنے سے بھی نہ سنبھل سکے. پھر یہ تمہاری کسی قوت سے نہ رک سکے گا کہ تم اس کو پھر روک سکو. اسی لیے اس جمہور کو آرگنائز کرنے کے لیے، اس جمہور کو صحیح معنوں میں ان کا حقوق دینے کے لیے، ان کو صحیح، ان کی ذہنوں کی صحیح تربیت کرنے کے لیے ایک نظام کا ہونا ضروری ہے. اور وہ نظام صرف خاکسار تحریک بتا رہی ہے، کمیونٹی بیس سسٹم آف گورننس کی بات کر رہی ہے. نہیں دے ہمیں نہیں چاہیے آپ کے اقتدار میں کوئی حصے داری. ہم تو خدائی خدمت گار ہیں، ہم تو خدمت خلق کے نظریے سے موجود ہیں. اس وقت بھی ہم نے خدمت خلق کی اور قوم کو باور کرایا کہ ہمیں انگریز سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کے اقتدار سے کوئی لینا نہیں، اس کی دی ہوئی کوئی چیز ہم نے لے کر حاصل نہیں کرنی. آج بھی خاکسار صرف اس سوچ کے ساتھ کھڑا ہے کہ وی آر ریڈی ٹو سرو the nation according to the principles of the Quran. اور اس کے تحت پاکستان بچ سکتا ہے، ورنہ پاکستان نہیں بچ سکتا. لکھ لو میری بات، یہ میں لائیو کر رہا ہوں آپ کے ساتھ گفتگو. یہاں خاکسار تحریک کے پیج پر 1,00,000 آدمی بیٹھا ہوا ہے اور میں سب سے مخاطب ہوں. میں ان نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں، ان پاکستانیوں سے بھی مخاطب ہوں جو پاکستان میں بیٹھے، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نظام، اس نظام کے تحت جو بھی مخلص آدمی آئے گا وہ مارا جائے گا. اس کا ماضی قریب میں، پیچھے ماضی میں چلے جائیں اور ان حالات کو بھی دیکھیں تو جس نظام میں، اس نظام میں آپ کو کہیں پر بھی کوئی ریلیف نہیں مل سکتا. یہ نظام عوام، جمہور کے حقوق کا علمبردار نہیں ہے. یہ جو عوام کے نام پر لے کر، ووٹ لے کر یہ جو سیاسی جماعتیں اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، دس از ناٹ دا سولوشن فار یور پرابلمس. یہ آپ کے مسائل کا حل یہ جماعتیں نہیں کر سکتی، یہ بھی اسی نظام کا حصہ ہے. ان میں وہ جاگیردار طبقہ بیٹھا ہے، وہ اشرافیہ بیٹھا ہے، وہ سرمایہ دار بیٹھا ہے، وہ سیاستدان بیٹھا ہے، وہ مذہبی طبقات بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس نظام میں موجود وہ اسلامی جماعتیں بھی جو اس جمہوریت کے نیچے سیاست کر رہی ہیں، وہ بھی اسلامی نقطہ نظر سے کسی نظام کو لے کر نہیں آئیں، وہ بھی اسی نظام کا حصہ بن کر آئی ہیں. تو وہ بھی اس نظام میں آپ کی قطعی طور پر مددگار ثابت نہیں ہو سکتی. اسی لیے خاکسار تحریک نے علانیہ کہا کہ ہم اس نظام کا حصہ نہیں بن سکتے. ہم اس نظام کا حصہ نہ پہلے تھے نہ اب ہیں، کیونکہ ہم اقتدار کی ریس کے گھوڑے نہیں ہیں. ہم اقتدار کی اس ریس میں بھاگنے والے وہ گھوڑے نہیں ہیں جس کی پیٹھ پر بیٹھ کر ہمیں اسمبلیوں تک پہنچنا ہے. ہم اس عوام سے ہیں، اس جمہور کے ساتھ ہیں. اس جمہور کو ہم نے طاقتور کرنے کے لیے یہ وردی پہنائی کہ اس کے بچے کو منظم کر دو، متحرک کر دو، متحد کر دو، تاکہ پھر اس کی حفاظت بھی وہ خود کرے. بہت بڑا فلسفہ ہے مشرقی کا. عسکریت کی اگر نقطہ نظر سے، تو عسکری نقطہ نظر سے بھی اسلامی
عسکری نقطۂ نظر سے بھی ہر قوم کا، اس مسلمان قوم کے ہر بچے کی عسکری ٹریننگ ہونی چاہیے۔ آج اس ساری چیزوں کو وہ قومیں لے گئی ہیں جو نہ آپ کے اللہ کو مانتی ہیں، نہ آپ کے قرآن کو مانتی ہیں، نہ آپ کے نبی کو مانتی ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ بات سچ ہے، ان کو پتہ ہے جو قرآن میں چیزیں لکھی گئی ہیں انتہائی طور پر اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ یہ تو ایک ضد کی بات چلی آ رہی ہے نا، ورنہ انہوں نے جو حکمت کی تمام چیزیں تھیں وہ آپ کے قرآن میں سے اٹھا لی گئی ہیں فار دا رائز آف دا نیشن کے نقطۂ نظر سے۔ آج وہ زندہ ہیں اور ان میں اگر زندگی نظر آ رہی ہے، ان کے اندر اتحاد نظر آ رہا ہے، ان کے اندر یگانگت نظر آ رہی ہے، ان کے اندر اپنی قوم کو اٹھانے کی جد و جہد نظر آ رہی ہے، تو وہ ساری اسلامک آئیڈیالوجی ہے، قذرو قرآن چیزیں وہ لے کر چلے گئے ہیں آپ کے اندر سے، اور آپ کو بے عمل کر کے چلے گئے ہیں۔ اسی لیے خاکسار تحریک اسٹینڈس فار ان دا سالڈ بیسس پر کھڑے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ پیچھے رکھنے کی کوشش اس وقت سے تھی اور آج بھی ہے، نہیں تو جمعہ 8 دن آئی تحریکیں، جماعتیں، پولیٹیکل پارٹیاں بھی چند اشاروں کے تحت ملک گیر سطح پر مشہور ہو کر اسمبلیوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ خاکسار تحریک کی پہچان کو، خاکسار تحریک کی تاریخ کو، خاکسار تحریک کی قربانیوں کو، اسی لیے تو میں کہتا ہوں 23 مارچ آپ کو یاد ہے، 19 مارچ جو 4 دن پہلے، اس سے پہلے جو لاہور میں سانحہ ہو گزرا، 23 مارچ سے 4 دن قبل، جس میں 100 خاکساروں کا، 100 مسلمانوں کا قتل عام انگریز نے کیا، ان پر گولیاں چلائیں، وہ اس 23 مارچ سے جوڑا ہی نہیں جاتا۔ جس خون پر وہ 23 تاریخ کی تاریخ لکھی گئی، وہ قرارداد مقاصد جو بعد میں قرارداد پاکستان بنی، وہ قرارداد پاکستان کو 23 مارچ کے حساب سے آپ کے بچوں کو سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن 19 مارچ کے ان شہداء کو یاد نہیں کیا جاتا۔ جلیاں والا باغ یاد ہے آپ کو، جو ہے وہ اس طرح کی ساری چیزیں یاد ہیں، لیکن خاکسار اور مسلمانوں کا وہ قتل عام یاد نہیں ہے کہ وائی دے gave such type of sacrifice on particular that time، کہ 23 مارچ سے 4 دن قبل ان خاکساروں نے جو خون بہایا اور اس کو سیاسی طور پر اس وقت کیش کیا گیا مسلمانوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور ان کو ایک سمت لگانے کے لیے یہ کارڈ استعمال ہوا، تو ان لوگوں کا کوئی تاریخ میں ذکر نہیں۔ اسی طرح پوری کی پوری تاریخ ہے جہاں سے حذف کر دی گئی ان درباری تاریخ دانوں نے، اور وہ پیٹ نکلے ہوئے، توندے نکلے ہوئے وہ آزادی کے مجاہد قرار پائے۔ آج بھی قوم کو بتایا جاتا ہے کہ وہاں جاؤ، وہاں سلامیاں پیش کرو، اور وہ ان ان نون سولجرز کو جنہوں نے تاریخ رقم کی ہندوستان کی آزادی کے لیے، آج ان کو کوئی نہیں جانتا۔ خاکسار تحریک کو ان ساری چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمیں پہچان نہ دی گئی، ہمیں تاریخ میں حصہ نہ دیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی خاکسار تحریک کا ایک بیان پاکستان کے خلاف دکھا دیں، کوئی ایک بیان نہیں ہے۔ حضرت علامہ مشرقی کا 14 اگست کا بیان ہے کہ اب آپ نے ملک بنا لیا، آپ جا کر اس ملک کو صحیح معنوں میں اس کو محفوظ بنانے اور اس کو ترقی کے مدارج طے کرانے کے لیے جد و جہد کریں۔ لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یورش کا طوفان ہوگا، زندہ آباد اور مرد آباد کے نعرے ہوں گے، قیادت اگر مضبوط ہاتھوں میں نہ ہوئی تو سن 70-71 میں پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ تو اس مرد دین کو، اس نقیب فطرت کو، اس علامہ مشرقی کے، اس دانا عالم کی ان تمام پیشن گوئیوں کو بھی اگر قوم ملحوظ خاطر رکھتی تو آج قوم کا اجتماعی طور پر یہ حال نہ ہوتا جو آج ہے۔
علامہ مشرقی نے کشمیر پر اسٹینڈ لیا ہے. کشمیر بزور شمشیر خاکسار تحریک کا نعرہ تھا. یہ جناح صاحب کا نہیں ہے. یہ تاریخ میں آپ کو پھر دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ تصحیح کر لیں آپ کہ یہ جناح صاحب کا نہیں تھا. کشمیر بزور شمشیر. اگر کشمیر پر کوئی ایشو تھا تو جناح صاحب اس وقت انگریز سے بات کر سکتا تھا کہ بھائی یہ کشمیر جہاں سے ہمارا پانی نکل رہا ہے, ہم ایگریکلچر ملک بننے والے ہیں, تو ہمارے پانیوں کا تحفظ کس طرح ہوگا. اتنے بڑے وکیل ہوتے ہوئے بھی ان ساری چیزوں پر ان کا کوئی ہوم ورک نہیں تھا. کشمیر کو اس طرح سے ایشو کے طور پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ آج بھی ہمارے لیے درد سر بنا ہوا ہے. وہاں کے کشمیری آج پاکستان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, یہاں کے کشمیری پاکستان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ہم اس کو آج بھی اپنی شہرت قرار دیتے ہیں. ہمارے بجٹ کا بہت بڑا حصہ صرف کشمیر کے اوپر خرچ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ریزالو ہونے والی تھی, لیکن ان چیزوں کو جان بوجھ کر ریزالو نہیں کیا گیا اور نہ ہونے دیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں اقوام متحدہ میں لے کر جانے کا پورا پلان حضرت علامہ مشرقی نے پلان کیا تھا, لیکن عین وقت پر اس شخص کو حکومت پاکستان نے ویزا اور پاسپورٹ تک نہ دیا, اور اس کو اٹھا کر پاکستان سیفٹی ایکٹ کے تحت میاں والی جیل میں بند کر دیا, اور اس کے ساتھ وہ تشدد کیا کہ اس کو کینسر جیسا موذی مرض لاحق ہو گیا. اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس قید و بند میں بھی اس پاکستانی حکومت پاکستان کی طرف سے سخت ترین قید بامشقت اور اس کے ساتھ تشدد کے ساتھ اس قید خانے میں بھی انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری سیرت النبی تکملہ لکھی, جس میں پھر سے قوم کو درس دیا کہ کس طرح سے تم اگر اللہ کے نام پر نہیں اٹھ سکتے تو نبی کے نام پر اٹھ جاؤ. اس کی جد و جہد کو دیکھو, اس کی قربانیوں کو دیکھو, اس کی تکلیفوں کو دیکھو, اس کی 23 سالہ جاگدہ تمام تکالیف کو دیکھو کہ اس نے کس طرح سے اس دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا تن من دھن اولاد تک کو قربان کر دیا. وہ مجاہدانہ اور دین اسلام کو اجاگر کرنے اور اس اسپرٹ کو جگانے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شخصیت کے وہ پہلو اجاگر کیے جو آپ کو کسی مولویانہ سیرت میں نظر نہیں آتا. وہ مجاہدانہ اسلام کی جو وہ طرز تھی جس میں ان 83 غزوات کو دھڑلے کے ساتھ بیان کیا گیا, نبی کی ان 7 تلواروں کو بیان کیا گیا, ان تلواروں کے ساتھ اس جد و جہد کو, اس قربانی مال کو, اس قربانی جان کے تصور کو پیش کیا گیا, اور قرآن کی اس ترتیب کو اس ترتیب کے ساتھ اس سیرت کا حصہ بنایا گیا جس میں سمجھایا گیا کہ یہ قرآن کس طریقے سے عملی جد و جہد کا راستہ بتاتا ہے. اس کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود اس کو نہ قلم دیا جاتا تھا نہ کاغذ دیا جاتا تھا. وہ آج بھی جو تمام مواد ہے تکملہ کا وہ میرے پاس موجود ہے کہ سگریٹ کے پیکٹس کے اوپر بھی وہ لکھا گیا ہے, یہ دیا, یہ ملا انعام عشق, مشرقی کو کیا دیا اس قوم نے انعام عشق, مشرقی کو کیا دیا اس قوم نے انعام عشق, اس سے تو بہتر رہے غدار ہی اور بے ہنر. اگر وہ غداری کرتا اور بے ہنری کرتا تو شاید آج اس کا مقام کچھ ہوتا, لیکن نہ وہ غدار تھا نہ وہ بے ہنر تھا, نہ اس نے قوم کے ساتھ کبھی دھوکہ کیا, نہ فریب دیا قوم کو, نہ قوم کے ساتھ کوئی مذاق کیا. روٹی تو شے نہیں کچھ,
اس نے کہا ہے روٹی تو شے نہیں کچھ، یہ غریب کو ہے دھوکہ. یہ جو آپ کہتے ہیں نا روٹی کپڑا اور مکان، وہ کہتا ہے روٹی تو شے نہیں کچھ، یہ غریب کو ہے دھوکہ. ہو حکومت غریب کی، اس کی ہوا چلا دو. سرمایہ دار کا تو سیدھا علاج ایک ہے، ہلکے غریب کے اس سے الگ ہٹا دو. اگر جمہوریت کرنی ہے، سیاست کرنی ہے، ووٹ کرنی ہے، تو پھر آؤ وہ طبقاتی نظام کی بات کرو، اس طبقات کی بات کرو. یہ اشرافیہ کلاس، یہ جاگیردار کلاس، یہ سرمایہ دار کلاس، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ بیوروکریسی سسٹم آف گورن، یہ بیوروکریسی، یہ عدالتیں عوام کے حقوق کی پاسداری نہیں کر سکتے، اس جمہور کے حقوق کی پاسداری نہیں کر سکتے. اسی لیے اس نے کہا سرمایہ دار کا تو سیدھا علاج ہے، ہلکے اس کے غریب سے الگ ہٹا دو. میں خون مشرقی ہوں، اور جو بات کہوں گا نا وہ دھڑلے کے ساتھ کہوں گا، کیونکہ اس قوم میں غداری نہیں ہے، اس خون میں غداری نہیں ہے. سن لینا پاکستانیوں، تم سن لو، اس خون میں غداری کسی طور پر بھی نہیں ہے. نہ یہ کبھی اس وقت بکا، اس انگریز کے ہاتھ میں نہ بکا، تو پھر یہ اس اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں بھی نہیں بکے گا. نہ یہ کسی جاگیردار کے آگے جھکے گا، نہ کسی سرمایہ دار کے سامنے. ہم نے یہ فقیری پہنی ہے، اور یہی فقیری ہمارا فخر ہے. یہ پہنی ہے میں نے سوچ سمجھ کر پہنی ہے، اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر پہنی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، چاہے قوم سنے نہ سنے. اے نبی تمہارا کام ہے پیغام خدا سنانا، کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا، ہم جس کو چاہیں ہدایت دیں. یہ خاکسار تحریک تو اسی لیے کہ ہم تو سچ اور حق اور سچ کی پیغام دیں، کوئی سنتا ہے سنے، کوئی نہیں سنتا ہے نہ سنے. اگر اس قوم کو اسی عذاب میں گرفتار رہنا ہے اور وہ اللہ کی بات نہیں سنتے، وہ نیکی اور سچائی کی طرف نہیں آتے، تو یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. ہمیں مایوسی نہیں ہے. سن لو میرے خاکساروں تم بھی، کہ مایوسی اپنے دل میں کبھی مت لانا کہ ہمیں دنیاوی کامیابی نہیں مل رہی. تمہیں تمہاری نیکی کا اجر روز آخرت ملے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے. کیونکہ خاکسار تحریک تمہیں وہ پروگرام، وہ نظریہ، وہ دین، وہ حق اور وہ سچ بتا رہی ہے جس پر چل کر تمہاری آخرت تمہارے ہاتھ میں ہوگی. یقینی طور پر وہ تمہیں کسی برائی کی طرف لے کر نہیں جا رہا، وہ کسی انفرادی، کسی اجتماعی برائی کی طرف تمہیں لے کر نہیں جا رہی. اس محلے میں، اس کمیونٹی میں، اس میں جہاں پر تم رہ رہے ہو، جہاں پر تمہاری نسل کی افزائش ہو رہی ہے، وہ تمہاری اس نسل کو بھی بچانے کے لیے کھڑی ہے، ان کی اخلاقی طور پر ان کی رہنمائی کے لیے موجود ہے. تم سمجھو تو صحیح، تم دیکھو تو صحیح کہ یہ سیاسی جماعتیں تمہارا مسائل کو حل کر سکتی ہیں یا کوئی اصلاحی تحریک تمہارے مسائل کو حل کر سکتی ہے. سیاست کے ذریعے سے اقتدار، یہ انگریز کا فلسفہ ہے. خدمت خلق اور نیکی اور سچائی اور اخوت اور خدمت خلق کے ساتھ اقتدار، وہ بھی تم. خاکسار تحریک نہیں. خاکسار تحریک اگر کمیونٹی بیس سسٹم آف گورننس کے تحت آپ کے محلے میں کوئی جماعت کھڑی کرنا چاہتی ہے تو وہ اس جمہور کو طاقتور کرنے کا پلان بتا رہی ہے کہ اس جہاں سے انجینئر بھی نکل رہے ہیں، ڈاکٹر نکل رہے ہیں، وکیل نکل رہے ہیں، ہر قسم کا اسکلڈ ورکر کلاس نکل رہا ہے، تو پھر ایسے لوگ کیوں نہیں نکل رہے. وہ نظام سمجھا رہی ہے، وہ اصلاح نفس سمجھا رہی ہے، وہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام آپ کو دے رہی ہے کہ جس کے تحت سے آپ کے اندر سے بھی وہ لیڈرشپ پیدا ہو جو گراس روٹ لیول سے ملکی مسائل کو سمجھے. ورنہ فرانس کے پانیوں کی بوتلیں لے کر اور اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر غربت کو ہٹانے کے دعوے داروں کے ذریعے سے یہاں پر غربت ختم نہیں ہوگی. غربت کو ختم کرنا ہوگا تو تمہیں ان دو ہاتھوں سے اپنے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی. زمین کا سینہ چیر کر اپنے لیے رزق کے حلال نکالنا پڑے گا، اور وہ رزق کے حلال نکالنے کا تصور خاکسار تحریک کے اس کمیونٹی بیس سسٹم آف گورننس میں. آج یہ دیوانے کا خواب لگ رہا ہے، دیوانے کی بڑھ لگ رہی ہے، لیکن اٹ از پروون. ہم نے 1931 سے لے کر 39 تک اس نظام کو کامیابی کے ساتھ چلایا ہے کمیونٹی بیس سسٹم آف گورننس کے تحت.
اور یہ اتنا طاقتور پروگرام چل گیا کہ اس نے اپنا کرنسی نوٹ تک جاری کر دیا, اس نے اپنی معیشت کھڑی کر دی, کاٹیج بیس انڈسٹری کھڑی کر دی. اس 8 لاکھ فوجیوں کو جو جنگ عظیم دوئم کے بعد انگریز نے نکال باہر کیے ہندوستان میں, ان کو روزگار تک بھی خاکسار تحریک نے مہیا کیا. جب وہ بے روزگار ہو گئے اور بھوک اور ننگ اور افلاس ان کے گھروں میں آ گئی, کہ انگریز نے کہا کہ بھائی جنگ عظیم ختم ہو گئی ہے, میں بھی معاشی طور پر ختم ہو گیا ہوں, جو یہ 8 لاکھ لوگ میں ہندوستان سے لے کر گیا تھا ان کو میں فارغ کرتا ہوں. اور وہ آزاد ہند فورس کے وہ تمام عہدیداران اچھرے پہنچے. وہ تمام تصاویر میرے پاس ریکارڈ کے طور پر موجود ہیں, یہ بات ایسے میں نہیں کر رہا. ان کو کہا کہ جناب یہ بے روزگار ہو گئے, اب کیا کریں؟ مشرقی نے کہا ہے میرے پاس وہ نظام ہے جس کے تحت ان کو روزگار ملے گا, لیکن تم تیار کرو ان 8 لاکھ فوج کو کہ وہ آزادی ہند کے لیے اٹھ کھڑے. یہ تاریخ, یہ چیپٹر کسی اور دن بیان کروں گا. یہ تاریخ ہے جو بتائی نہیں جاتی. آپ کو صرف بتایا جاتا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے بس آزادی ہند کے لیے بڑی سیاسی جدوجہد کی. جناح صاحب نے کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی لاک اپ نہیں ہوئے, ایک دن کے لیے بھی ہاؤس اریسٹ نہیں ہوئے. کالا پانیوں کی سزائیں جن کو ہوئیں ان کی تاریخ الگ ہے. جو موت کے گھاٹ اتارے گئے, جو توپوں کے گولوں کے آگے کھڑے کیے گئے, ان کی تاریخ الگ ہے. اس تاریخ کا ذکر اس درباری تاریخ میں نہیں ہے. تو وہ بتاؤں گا کہ وہ آزادی کیا تھی جس کو سبوتاج کیا گیا. آج وہ آزادی, یہ جو کہتے ہیں نا کہ 10 لاکھ آدمی, وہ تو بیچارے نکلے تھے پاکستان کا خواب لے کر, وہ تو راستے میں ان کا قتل عام ہو گیا. جن کو آپ کہتے ہیں کہ آزادی کے لیے انہوں نے خون بہایا, وہ تو ان نفرتوں, ڈیوائیڈ اینڈ رول کے فلسفے کی تحت موت کے بھیٹ چڑھ گئے, قربانی کے بکرے بن گئے. ان کو تو کاٹ مار ڈالا گیا اسی تصور میں. وہ جو نفرتیں انگریز نے ڈالی, اسی نفرت کی بھیٹ چڑھ گئے وہ لوگ. اگر وہ لوگ سینوں پر گولیاں کھاتے کسی نظریے کے تحت, تو یہ ہندوستان پورے کا پورا پاکستان ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہے وہ ہے یار ہے. ان ساری چیزوں پر کسی اور دن اس تاریخی چیزوں کو سامنے لاؤں گا جو خاکسار تحریک کا ریکارڈ ہے. ان الاصلاح کے خستہ حال پیجوں میں وہ تاریخ رقم ہے جو آزادی ہند کے لیے وہ جدوجہد لکھی ہے. وہ قربانی مال, قربانی جان کا تصور ہے. وہ دین الحق کو غالب کرنے کا تمام تاریخ اس میں لکھی پڑی ہوئی ہے. اسی لیے کہتا ہوں کہ خاکسار تحریک کہ ان سارے پروگرام کو صرف دیکھ کر ایسے انگوٹھا مار کر اس کو اسکرول کر کے اوپر مت پھینکو. اس کو سنو, اس کو کیوں کہ تم سے پڑھنے کی قوت ختم ہو گئی. تم پڑھ نہیں سکتے, تم کتاب اٹھا کر پڑھنے کے قائل ہی نہیں رہے. یہ تمہیں میں بتاتا ہوں, ہفتے میں 40 منٹ تمہیں کہتا ہوں کہ آؤ اس کو آ کر دیکھو کہ خاکسار تحریک کیا چاہ رہی ہے, تمہیں کیا تاریخ بتاتی ہے, کیا حقائق تمہارے سامنے لاتی ہے. یہ جو بجٹ آیا ہے نا, یہ تمہارے موت کے پروانے پر دستخط ہے. اور اس کو, یہ اس وقت کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی, کوئی بھی سیاسی حکومت ہوتی, اس نے یہی بجٹ لانا تھا, کیونکہ تم IMF کی غلامی میں جا چکے ہو. نظر نہ آنے والی ورچوئل سلیوری کی جو بات کرتا ہوں نا میں تمہیں, وہ انگریز تھا جس نے تمہیں لوہے کی زنجیریں ڈالی تھی, جو نظر آتی تھی, توک تمہیں نظر آتے تھے. آج وہ توک, تمام چیزیں ورچوئل ہو گئی ہیں.
اب نظر نہ آئیں گی تمہیں، لیکن تم غلامی کی ان زنجیروں میں، ان توقوں میں آج بھی بندھے ہوئے ہو۔ وہ باہر سے بیٹھ کر تمہیں کنٹرول کر رہے ہیں، تمہاری اکانومیز کو کنٹرول کر رہے ہیں، تمہاری معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں، اپنے لوگ امپلانٹ کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ذریعے سے تمہیں ان کا مقروض بنا رہے ہیں، تمہیں ان کا غلام بنا رہے ہیں۔ تمہارا بجٹ ادھر سے ڈیزائن ہو کر آتا ہے اور یہاں پر سگنیچریں لگ کر تم پر کہا جاتا ہے کہ اب خریدو گے تم 65 روپے یونٹ، اب خریدو گے 300 روپے پیٹرول، تمہارا ڈالر ریٹ 330 روپے ہوگا، تمہاری کمزور اور لاغر ہڈیوں سے نکالا جائے گا، اور اس پر وہ تمام اشرافیہ کلاس، وہ جاگیردار کلاس، وہ اسٹیبلشمنٹ، وہ تمام مراعاتیں وہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن تمہیں تو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ یہ وہی تصور ہے جو بنی اسرائیل کی قوم اور اس سے پہلے جو قرآن میں غلام قوموں کا تصور ہوتا تھا کہ جو استغلا فی الارض کے اس قانون کے تحت جو کمزور قوم ہوتی تھی وہ غلامی اختیار کرتی تھی، جو طاقتور قوم ہوتی تھی وہ کمزور قوموں پر حاکم ہوتی تھی، وہی تصور قرآنی تصور ہے۔ اس کے تحت تم اب غلامی میں ہو، کیونکہ تم نے بادشاہت زمین کا تمام فلسفہ از روئے قرآن بھلا دیا، تم نے صرف تسبیحاں اٹھا لی، تم نے خیر خیراتیں کرنا شروع کر دی، تم رسمی قسمی مسلمان بن گئے، لیکن استغلا فی الارض کے اس قانون کے تحت وہ بادشاہت زمین کا تصور، وہ تم سب سبق بھول چکے ہو، اسی لیے غلامی تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ اب تم غلام ہو، اب تم ورچوئل سلیوری میں ہو، اس یہودیت کے اس معاشی نظام اور اس سودی نظام میں تم جکڑے جا چکے ہو۔ اب تم قرضوں کے ساتھ اربہ روپے کے، اربہ ڈالر کے سود اتار رہے ہو بیٹھے ہوئے۔ کس طرح سے اپنے آپ کو چھڑا سکو گے؟ کس طرح سے تمہیں اس نظام کے اندر سے نکلا ہوا کوئی مسیحا تمہاری بقا کی جنگ لڑے گا؟ کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا تمہارے لیے۔ وہ اس نظام کی پیداوار ہی لیڈر ہوئے، وہ سیاسی پارٹی ہے، وہ پھر انہی کے آگے جا کر گھٹنے ٹیک دے گی۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے ووٹ کو عزت ہے، تمہارے ووٹ کو طاقت ہے، تمہارے اندر خود تمہاری تمام قوت کو سلب کر لیا گیا۔ فارم 45 47 یہ سارے ڈرامے تم دیکھ چکے ہو 8 کے بعد کہ تمہارے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر اس ووٹ کے نظام کو آج بھی تم سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو؟ وہاں جہاں تمہیں اصل انقلاب لانا ہے، اس کمیونٹی میں، اس محلے میں جہاں سے تم اٹھ رہے ہو، جہاں پر تم رہ رہے ہو، جہاں پر تم چل رہے ہو، وہ تو کرپشن، وہاں تو بدعنوانی ہے، اس کا تمہیں کوئی خیال نہیں۔ خاکسار تحریک تمہیں ایک متبادل نظام کی بات کر رہی ہے، وہ نہیں ہے اس نظام کا حصہ، وہ سسٹم آف گورننس کو قطعاً دھکیل چکی ہے، اس کی مخالفت میں کھڑی ہو چکی ہے۔ اسی لیے کسی بھی اس طرح کی چیزوں میں جا کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے میں تمہیں اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اٹھ کھڑے ہوئے تو یہ انقلاب تمہارے گھروں سے، تمہاری گلی سے، تمہارے محلوں سے، تمہارے اپنے خون سے پیدا ہوگا، تمہاری اپنی جدوجہد سے پیدا ہوگا، اپنی قربانی سے پیدا ہوگا، ورنہ تمہارے لیے اس نظام کے تحت وہ اشرافیہ، وہ جاگیردار، وہ اسٹیبلشمنٹ، وہ تمام لوگ تمہارے لیے کوئی مسیحائی کا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔